अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मलिक हादी और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मैमूना हसनैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam. Thank you very much for having me on your show. It's a great honor for me that you joined my show. Ma'am, I would like to introduce you, but जितना आपका माशाल्लाह अच्छी प्रोफाइल है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ को बताएं, क्योंकि ये शो बेसिकली यूथ से रिलेटेड है। एंड जो मेरा इनिशिएटिव लेने का मकसद था वो था ही यही कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से यूथ को प्रमोट करूं, और आप भी इस यूथ के साथ काफ़ी टाइम से काम भी कर रही हैं एंड ऑल। सो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप बेसिकली काम क्या कर रही हैं और किस तरह गाइड कर रही हैं हमारी यूथ को इन ऑल दीज थिंग्स लाइक सब्जेक्ट सिलेक्शन, उनकी ग्रूमिंग, किस तरह आप उनके साथ काम कर रही हैं। जी प्लीज मैम। Thank you, Hadi. Thank you for your kind words. मेरा नाम मेमूना हसनैन है and I'm a guidance counselor. I'm working with Millennium Education System for the last 5 years, or I've been working with the high school students for the last 5 years. Before this ग्रेट। profession, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी अपने करियर को. Completing my masters in business administration in the field of marketing, throughout my life, मेरा पैशन था एजुकेशन में, एजुकेशन इंडस्ट्री में रहने का और काम करने का. So राइट। I joined my career with the profession of teaching. So मैंने नमल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लिया था. I taught MBA students marketing and बाद में specialization courses. Then I moved to another university, Beria University in Islamabad. वहाँ पे भी मैंने BBA और MBA को टीच किया, बेसिक बिजनेस सब्जेक्ट्स एंड मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स. उसके बाद इस्लामाबाद की कुछ और यूनिवर्सिटीज में भी विजिटिंग पे मैं पढ़ाती रही. With the passage of time, I did changed my career and profession for some time, but eventually, as my passion was always in the field of education, लोग बोलते जरूर है कि जी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू हाई स्कूल आपने कैसे अपना करियर चेंज किया. So this career बिल्कुल। that I'm in, guidance counseling, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है नस्ट, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज. ये यूनिवर्सिटी इसमें डिग्री भी देती है. मैं टीचिंग से इस प्रोफेशन में आई और प्रोफेशन में आने के बाद मैंने ट्रेनिंग ली फ्रॉम माय ओन स्कूल दैट आई एम वर्किंग विद, रूट्स मिलेनियम. रूट्स मिलेनियम का थोड़ी सी हिस्ट्री इन काउंसलिंग. It's the pioneer of counseling, coaching, along with the teaching and overall portfolio building of students. तो एक ऐसे इदारे को ज्वाइन कर लिया जिसमें ऑलरेडी एक कल्चर था इस प्रोफेशन का. और फिर विद 5 year I got award from United States Education Foundation Pakistan for the best counselor, and choice counselor award भी मुझे एक साल मिला. ब्रिटिश काउंसिल से मैंने ट्रेनिंग ली और आई गॉट डिस्टिंक्शन इन द सेम फील्ड दैट आई एम इन. सो और कुछ यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए. सो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग ली और अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाया इसी फील्ड में और अपनी एक्सपीरियंस को भी बढ़ाया. तो ये प्रोफेशन जो है काउंसलिंग, ये बेसिकली यूएस बेस्ड है. यूके और बाकी जगहों पे इनिशियली आपको एडवाइजर्स और ऐसे मिलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटरिंग की जाती है. हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट या मैट्रिक का होगा या ओ लेवल या IGCSE का होगा. हमारा काम वहां से शुरू होता है जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है अपनी हाई स्कूल लाइफ को, जिसमें या वो मैट्रिक में है या ओ लेवल कर रहा है या IGCSE कर रहा है. तो वहां से उसके साथ बात करना. और जैसे आपसे बिफोर द इंटरव्यू हम बात कर रहे थे कि काउंसलिंग की किसकी जाती है, क्या ये पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए, क्या ये स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसके लिए करनी चाहिए, या फैकल्टी या टीचिंग या पूरा ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है. हम लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही साइकेट्रिस्ट है, बट एक्सपेक्टेड है कि हम सोशो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करें. और उसके लिए हम सब जो इस फील्ड में हैं हमने कोर्सेज कर लिए या अपनी ट्रेनिंग ले ली ताकि वी आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड. उसके अलावा करियर काउंसलिंग, सोशो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ जो मेन एक जॉब है हमारी वो है करियर काउंसलिंग. स्टूडेंट के साथ बैठ के कि उसका एप्टीट्यूड क्या है,
دیکھیں یہ پہلے کا ٹائم تھا when I was myself student, جب ہم ہٹس اینڈ ٹرائز کے ساتھ ڈفرینٹ فیلڈس پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ ہم اس میں سکسیزفل ہوں گے یا نہیں. اس کے علاوہ ایگزیکٹلی اسٹیریوٹیپکل کریئرز ہوتے تھے. ایون میری اپنی فیملی میں ڈاکٹر, انجینئر, کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ. سو ایون مائی اون فادر ہی وانٹیڈ می ٹو بیکم ڈاکٹر. تو رائٹ he became understood eventually that this is not what I can do. باقی میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ اسی فیلڈ میں both are doctors, but not everybody can be a doctor. ماشاء اس اللہ. کے علاوہ ایک ہی کلاس میں ایگزیکٹلی ایک ہی سبجیکٹ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ وہ ایک دوسرے سے فرق ہے, چاہے وہ وہی 3 سبجیکٹ سے 4 سبجیکٹ پڑھ رہا ہے جو ساتھ والا پڑھ رہا ہے, بٹ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس کی لائف کے کیا گولز ہیں, اس کی کیا ایسپریشنز ہیں, کیا ڈریمز ہیں. دیکھیں لائف ایک ہی دفعہ ملتی ہے ہمیں, اس کو بیسٹ گزارنا ہے, خوش گزارنا ہے, اور اسی کریئر کو ہم پرسو کریں جہاں پہ ہم خود پیشنیٹ ہیں تاکہ ہم خوش رہیں اور سکسیزفل ہوں. تو پیرنٹس کے ساتھ پہلے ٹائم پہ تو یہ ایک باقی اسٹرگل تھی اسٹیریوٹیپیکل کریئرس کے لیے, بٹ ناؤ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ اینڈ آف دا ڈے سو مینی فیلڈز ہیو ایوالوڈ, اور خالی فیلڈ میں یا خالی گریڈ لے لینا اس سے آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. آپ کو اوور آل اپنی پورٹ فولیو بنانی ہے. So when a student join in metric stream یا ایگزیکٹلی O level CSE میں, پھر we all counselors we sit with them, we do some career test, some personality assessment test. اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی کیا پرسنالٹی ہے, کیا لائکس ڈس لائکس ہے, اور کون سے کریئرز اس کو سوٹ کریں گے. پھر لانگ ٹرم لائف گولس کو دیکھتے ہوئے شارٹ ٹرم سارے گولس, اور اس شارٹ ٹرم گول کے اندر آتا ہے اس کا آج جو وہ سبجیکٹ پڑھے گا, جو سبجیکٹ چوائس ہے, سبجیکٹ سلیکشن. دیکھیں سر کچھ کریئرز ایسے ہیں جس میں پری ریکوزٹس ہیں, جیسے میڈیسن کی فیلڈ ہے, ایم بی بی ایس ہو گیا آپ کا, جس میں بایولوجی, فزکس اور کیمسٹری یہ پری ریکوزٹ ہے. مگر کیا بایولوجی, فزکس اور کیمسٹری صرف اسی فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں؟ ہماری پاکستانی یونیورسٹیز have become stronger and they're also offering a lot of more careers and courses, جیسے بایو ٹیکنالوجی ہو گیا, فزیوتھراپی ہو گیا, ویٹنری سائنسز ہو گیا. بہت ساری فیلڈز ہیں جو بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والوں کو, کیونکہ میڈیکل میں تو آپ کو پتہ ہے 92% تک تو میرٹ ہی چلا جاتا ہے, تو اگر ایڈمیشن نہیں ہوگا تو بالکل. پھر کیا کریں. سو اور بہت ساری سائڈ فیلڈز ہیں. اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی یونیورسٹی اپلیکیشنس کا. پہلے ٹائم تھا جب اسٹوڈنٹ جاتے تھے ماسٹرز لیول پہ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے. اب پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کی پاپولیشن سائز بہت انکریز کر گیا ہے. مگر اب دیکھیں بلیم گیم کرنا آسان ہے, گورنمنٹ کے آگے پیچھے ہم بات کریں, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس. The fact is the population is increased, the youth population, ایگزیکٹلی but the universities are less. So کیا کیا جائے کہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں اور آپ کے پاس سیٹس کم ہیں. تو ایسی سچویشن میں انڈر گریڈ میں بھی 18 ایئر 19 ایئرس اولڈ اسٹوڈنٹس دے آر گوئنگ ابراڈ. ابراڈ کا مطلب پہلے زمانے میں وہی آتا تھا کینیڈا, آسٹریلیا, یہ جی باہر جا کے you'll have your nationality and you'll settle your life there. But there are so many countries offering scholarships. دیکھیں 100% اسکالرشپ کا مطلب ہے آپ کی ٹیوشن فی کور ہو گئی, مگر بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو کہ آپ کو لیونگ کاسٹ بھی آپ کو دیتی ہیں. رائٹ میں انڈر گریڈ لیول کی بات کر رہی ہوں کہ فار ایگزامپل یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکا, وہاں پہ اسکالرشپس بھی ہیں, فائنینشیل ایڈ بھی ہے, ٹرکی, اٹلی, so on and so forth. تو اسٹوڈنٹس دے اپلائی ود دا گائیڈنس کاؤنسلر. ہم لوگ ان کے لیے کام نہیں کرتے بٹ وی گائڈ دیم, وی ود دیم, اور دس از واٹ انٹائرلی دا جاب آف اے کاؤنسلر. رائٹ, گریٹ. اچھا, اس میں جو مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, جو میں اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اور ہمارے اسپیشلی گاؤں کے لوگ, ان کے پاس کونسلرس اور ایسے گائیڈ نہیں ہوتے جو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ یہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں, یہ نہ کریں. تو جو آپ نے بات کی, ہمارے کلچر ہے, پاکستان کا کلچر ہے, ادھر ڈاکٹر اور انجینئر, لائک آئی ایم این انجینئر. سو مجھے ابو نے کہا کہ بچے آپ نے انجینئر بننا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کیوں انجینئر بننا ہے. یس, میں نے یہ کہا کہ اوکے میں نے انجینئر بننا ہے. سو کیا ہمارے گاؤں تک ایسی چیزیں, ایسے مینٹورز, ایسے گائیڈ, کیا ادھر تک جا کے ان سے بات کریں گے؟ بیکاز سٹیز میں تو بڑا آسان ہوتا ہے, اسلام آباد, لاہور, پشاور, کراچی,
ایسے سٹیز کی کیپٹل ہیں تو یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کیا گاؤں تک ایسے لوگوں کی ریچ ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو وہ اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کو اتنا گروم کر سکتے ہیں کہ وہ اور فیلڈس کے بارے میں بھی سوچیں؟ سر میں آپ کے سوال میں تھوڑی سی کریکشن کروں گی. آپ نے گاؤں تک بات کی, جی پلیز میں شہر کی بھی بات کروں گی. ایکچولی پلیز. جو گائیڈنس کاؤنسلر کا رول ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولز میں موجود ہے, اور یہ بھی بالکل. آئی بلیو جتنی میری ایکسپیرئنس ہے, جو لیڈنگ پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ یہ کاؤنسلنگ کا ایک کلچر ہے, جس میں جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں, روٹس ملینیم ایجوکیشن سسٹم. سر یہاں پہ تو پچھلے 30 سال سے یہ فیلڈ موجود ہے, مگر اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اور اسکولز جو کہ پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے بھی اس فیلڈ کو امپورٹنٹ سمجھا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو گائڈ کرنا کیا سبجیکٹس پڑھے اور کیا کریئرز لے, اور کتنے کریئرز ایوالو ہو چکے ہیں. ایک انجینئرنگ کی ہی فیلڈ میں آپ کی کتنی ٹائپس آف انجینئرنگ ہے. سب سے پہلا تو ایگزیکٹلی. یہ ہے کہ ایکسیس آف دیز counseling services to the masses in the major cities. Major cities میں بھی اب اس میں مین لیڈنگ پرائیویٹ اسکولز ہی ہیں, جو کہ آنیسٹلی میں بات بتاؤں یہ تو بالکل. پورا آپ کو نظام بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہ تو پورا مطلب کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ آپ کی ایگزیکٹلی. ایکڈیمکس, آپ کا کریکولم, آپ کا ایکڈیمک ریگر, آپ کی ایکسپوجر, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ, کیا یہ ساری فیسلٹیز گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم میں ہے یا نہیں. سو آپ خود اس فیلڈ میں ہیں, آپ کب سے یو انٹو ریسرچ ایز ویل, سو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایون سٹیز میں بھی یہ فیسلٹیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جو بالکل. ٹاپ گورنمنٹ کالجز بھی تھے ابھی اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اس فیلڈ کو بھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, جیسے ایف جی اور آئی سی جی اور اس طرح کے جو آئی ایم سی, یہ والے جو کالجز ہیں, جو کہ ہمارے ٹائم پر ایک ان میں ایڈمیشن لینا واز ٹف ٹف میرٹ تھا, اور اس میں ایڈمیشن لینا ایک پریولیج تھا. تو ابھی بھی ایگزیکٹلی. آپ کے میجر سٹیز میں پھر گاؤں تک جانا. اچھا میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت سارے میرے فیلو کاؤنسلرز دیٹ آئی نو who are part of other systems as well, education systems, they have started a رائٹ. YouTube channel. تو میں نے دیکھا ہے they make their videos and they upload, اور اس کے تھرو جو کووڈ نے ایک چیز ضرور دکھا دی اور سکھا دی کہ accessibility of information. اگر ہم ایگزیکٹلی. خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں گے سوشل میڈیا کو تو وہ از ڈفرنٹ, بٹ ایجوکیشن کے لیے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں بہت سارے, ایون فرام ارلی ایئرس ٹل اے لیولس. ٹیچرس بھی اس پہ ہیں, آپ کے لیے سیٹ انسٹرکٹرز بھی ہیں, آپ کے کاؤنسلرز بھی ہیں, یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم. سو گاؤں ہو یا شہر, اگر آپ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کے دیکھیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو شہر میں میرٹ اسکالرشپس پہ ٹاپ کالجز میں پڑھتے ہیں, اینڈ دین دے گو ابراڈ ان اسکالرشپس. تو یہ ڈپینڈ ایگزیکٹلی. کرتا ہے انڈیویجول کے اپنے اوپر, بٹ ایکسیسیبلٹی بالکل ہے. یہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ جو ہے نا اب انفارمیشن جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. رائٹ. اچھا میم, اس میں ایک اور کوشچن ہوتا ہے, لائک آپ نے ایک بات کی, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک رٹا سسٹم, رٹا کلچر ہمارا بہت زیادہ کامن ہے. وہ جو کانسیپچل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, گریڈس کی دوڑ ہے. لائک اس طرح کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. سوری ٹو سے, بٹ میں ایسے ایک ہارڈ ورڈ یوز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گدھے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے, اور جو ہمارے پروفیشنلس ہیں وہ کم پروڈیوس کر رہا ہے. So, do you think our education system is good enough and healthy enough to produce some quality students? چلیں اس کو ہم ڈفرینٹ لیولس پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کا جواب کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے کرامنگ یا رٹا والا کانسیپٹ آف ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے تھے, فار ایگزامپل میٹریکولیشن لے لیں. ہمارا جو ایکچوئل ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستانی, وہ میٹریکولیشن سسٹم. Exactly. آپ گریڈ 9 اس میں تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یو لرن اٹ بائی ہارٹ, اور آپ کو وہ ایسا ٹرین کر دیتے ہیں 2 سال میں دیٹ یو پروڈیوس مارکس, بٹ وہاں پہ کریٹو تھنکنگ, کانسیپٹ بلڈنگ نہیں ہے. تو اوور آل یہ اب بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑے شہروں میں تو دے آر موونگ ٹوورڈز IGCSEs, تاکہ وہاں پہ کریٹو تھنکنگ ہے اور لوگ کوسچننگ اینڈ ریزننگ ٹائپ کی ایجوکیشن ہے جس میں کانسیپچل پڑھائی ہے. اگلا لیول آ گیا آپ کا اسی طرح FSC اور A لیول.
اب اگر ہم بات کریں کہ آپ کے ہائیسٹ مارکس تو آ گئے, اب ان ہائیسٹ مارکس سے آپ کو یونیورسٹی ایڈمیشن لینا ہے. دونوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلے پاکستانی لیڈنگ ٹاپ یونیورسٹیز, لمز ہو گیا, نسٹ ہو گیا, زیبس, یہ ساری جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, ان کے اپنے انٹری ٹیسٹ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کس میرٹ پہ آپ کا ایکولنس کے اوپر آپ کی اچھی پرسنٹیج ہے اور آپ کو ایڈمیشن مل گیا, میں باہر کی بالکل یونیورسٹی کی بات نہیں کری, صرف پاکستانی, once you are in the university everything is exposed. ایک سیمسٹر میں آپ 5 ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھیں گے, 5 ڈفرینٹ ٹیچرس کے ساتھ پڑھیں گے, اور یونیورسٹی میں آپ کا کوئزز, اسائنمنٹس, آپ کے مڈ ٹرم ایگزامس, فائنل ایگزام تو ہو گئی 40%. تھرو آؤٹ یور ٹائم آپ کی کلاس پارٹیسپیشن, ایون آپ کی اٹینڈنس کے بھی مارکس ہوتے ہیں. تو آپ مار کھا جائیں گے اگر آپ نے اس طرح پوری پڑھائی کی ہے. بٹ بہت سارے بچے جو میٹرک ایف ایس سی بھی کرتے ہیں, بٹ وہ اپنے آپ کو ویل اکوپ کرتے ہیں, وہ سمجھ کے جو پڑھتے ہیں, وہ بچے یونیورسٹیز میں سکسیس لے لیتے ہیں. بالکل رائٹ. اچھا میم, اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جب یہاں سے بچے نکلتے ہیں تو جو کانسیپچول آپ اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں, کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مارکس نہیں گین کر سکتے, وہ جی پی اے گین نہیں کر سکتے. جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی پھر اگین جی پی اے کے کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ کیا ہمیں اسکل بیسڈ کرنا چاہیے یا نہیں, وی ہیو ٹو گو ٹوورڈ دا گریڈس ٹو فلٹر دا اسٹوڈنٹس؟ سر, اس کا آپ نے جو سوال پوچھا تھا اسی میں ہی آپ نے جواب بھی دے دیا. دیکھیں, جی پی اے از آن دا پیس آف پیپر دیٹ یو ہیو, دیٹ از یور ٹرانسکرپٹ. جب آپ نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ایجوکیشن, اٹ از آن یور ٹرانسکرپٹ. ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اسکل بیسڈ ہے تو آپ نے اگر وہی سبجیکٹس پڑھے ہیں جو کہ آپ کے, جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہیں, یو ڈیفینیٹلی ڈو اسکور سم ڈیسنٹ جی پی اے. مگر جو اوور آل ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سب کا ایکسپوجر ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یور اسکلز ول پے یور بلز. آپ جب تک اسکلز نہیں آپ کی, ایون ایک سب سے میجر اسکل ہے کہ اف یو آر ایکسپرٹ ان واٹ ایور دیٹ یو ڈوئنگ, مے بی ڈیزائننگ ہو گیا, اینی تھنگ دیٹ یو آر گڈ ایٹ, آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں. بٹ اف یو آر انیبل ٹو سیل یور سیلف, اف یو آر انیبل ٹو کنوے دیٹ یو پوزیس دیز اسکلز, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. امپلائبلٹی آئی بلیو پاکستان میں اور باہر آپ کی اسکل بیسڈ ہی ہے. خالی ایک جی پی آن اے پیس آف پیپر ول ناٹ گارنٹی یو جابس. رائٹ. اچھا میم, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایک بات ہوتی ہے کہ تعلیم و تربیت. تو کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم, کیا ہمارے اسکول, ہمارے کالجز کیا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہے ہیں, یا کچھ جگہوں پہ یہ چیز مسنگ ہے, یا ہر جگہ یہ مسنگ ہے, یا نہیں دے رہے ہیں؟ پلیز آنسر. اچھا جی, اس کے اوپر بینگ اے پیرنٹ میں خود یہاں سے بات اسٹارٹ کروں گی کہ تربیت انیشلی تو یہ گھر سے آتی ہے. اور جو لکیلی ہمارا جو فیملی یونٹ سسٹم ہے, اس میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, جس میں اگر آپ خود پیرنٹ بے شک ورکنگ, گھر پہ دادی دادا موجود ہے, نانی نانا موجود ہے, آپ کا ملنا ملانا ہے اپنے بہن بھائیوں سے, خالہ ماموں تایا سب کے ساتھ. سو میرا خیال ہے تربیت تو گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ نے بیس اسٹرانگ کر دی ہے, آپ دیکھیں والدین سے اگر کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو گئی تو وہاں پہ گھر پہ بزرگ بھی موجود ہیں جو بچوں کو رائٹ اینڈ رانگ بتا رہے ہیں. تو تربیت بچے کی بیس جو بنی وہ گھر سے بنی. پھر وہی بیک گراؤنڈ, جیسے کہتے ہیں نا, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, اور بڑا کامن ورڈ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ چل گئی کیسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو بیسک انسان اپنے گھر سے لے کے آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم میں چلا جائے. آپ نے اگر اپنے بچے کو یہ بتایا ہو کہ جب آپ اسکول پہنچیں گی تو جو گیٹ پہ گارڈ ہے اس کو آپ نے سلام کرنا ہے, آپ نے فرق نہیں رکھنا کہ جو میڈ ہے اس میں اور جو ٹیچر ہے ایکول ریسپیکٹ سے سلام کرنا ہے. جب آپ یہ سکھا کے بھیجیں گے, آپ کے بچے کی تربیت وہیں سے شروع ہو گئی. مگر اگلی بات, آپ کا جو سوال ہے اسکولس کی ذمہ داری, کالجز کی ذمہ داری, دیکھیں اسکول اور کالجز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ایجوکیشن ایونچولی از اے بزنس, اٹس اے سروس انڈسٹری. اف یو satisfy your customer by providing them high quality education, آپ کے یہ بزنس یا یہ سروس انڈسٹری رن کرتی جائے گی.
تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا سر کہ یہ اسکولز اور کالجز ریپوٹیشن پہ چلتے ہیں. ریپوٹیشن کوئی اسپوائل نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کروں گی نہ آپ نہ ادارہ کرے گا. تو اسکولز اور کالجز تو بالکل اپنی ریپوٹیشن کے لیے تربیت کو بالکل ساتھ ساتھ رکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو رائٹ رانگ بتانا. اب یہ کووڈ ختم ہو رہا ہے, کل سے کالجز کھل رہے ہیں. سو فرام دا لاسٹ 1 week what all of us in education system are doing, SOPs خود لرن کرنا, SOPs. بالکل. I'm sorry, لائٹ جانے سے میں نے انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. Am I audible to you? یس یو آر آن ایئر ود می. All right. So SOPs ہے, جیسے ابھی اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ کہ بچوں, اب یہ تربیت کا حصہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹ جو اتنے عرصے میں بالکل گھر پہ رہے اپنے دوستوں سے دور, ناؤ دے کین ناٹ شیک ہینڈز ود دیم. سو ان کو یہ اب ہمیں ایگزیکٹلی کنٹینیوسلی ایک ٹریننگ میں ڈالنا کہ آپ نے شیک ہینڈ نہیں کرنا, ڈسٹینس سے رہنے, تاکہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ وقت اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, then life will go back. So this is also part of the tarbiyat that we are always going to follow the SOPs. So schools اور colleges بھی اس کا خیال رکھتے ہیں because they also care for their reputation, اور actual تربیت گھر سے. رائٹ. اچھا میم, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جب ہمارے بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک الگ ماحول ملتا ہے, اور وہ ماحول ملتا ہے ان کے دوستوں کی طرف سے. سو ڈو یو تھنک کہ دوستوں کا فیکٹر از امپورٹینٹ ان دا اسٹوڈنٹس لائف, اور دوست پیرنٹس جو ہیں یا ٹیچرس جو ہیں, کیا وہ اسٹوڈنٹ پہ نظر رکھیں یہ کس قسم کے دوست بنا رہا ہے, کس قسم کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے؟ از اٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس or it's the responsibility of the teacher and organization? اچھا جی, آپ کے پھر سوال میں ہی جواب ہے سر. پہلی رسپانسبلٹی تو دیکھیں, ٹیچر کے جی پاس تو ایک کلاس میں 20 25 سے 30 اسٹوڈینٹس ہیں, پیرنٹ کے رائٹ. پاس تو اپنے وہی 2 بچے ہیں نا. تو پہلی بالکل چیز, پیرنٹ کی شروع سے ایک ریلیشن شپ ہے ان کا اپنے بچے کے ساتھ کہ وہ کن دوستوں بالکل میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اب وہ زمانے گئے کہ ہم ماں باپ یا تو نظروں سے بچوں کو ڈانٹ دیتے تھے یا تھوڑی سی وائس بھی ریز کرتے تھے. اب ٹائمز ہیو چینجڈ. Your ایگزیکٹلی. children, they question you, they question your decisions, they question with logic کہ جی اس کا مطلب کیا ہے جو یا میں کوئی پنشمنٹ مل رہی ہے یا ساری چیزیں. سو جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے چیزیں بدل رہی ہیں, بٹ اسٹل developing a healthy relationship with your child will definitely, they will be easy to open up کہ جی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا. اس کے علاوہ دیکھیں, باقی ٹائم تو بچہ اسکول میں رہا, کالج میں رہا. جب اسکولس کی انڈکشن کے ٹائم پہ بہت سارے اسکولز یہ خیال رکھتے ہیں کہ بچے کن فیملیز سے آ رہے ہیں. آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ اپارٹ فرام کہ ایک اسٹوڈنٹ چل کے آ رہا ہے او لیول میں یا اے لیول کے ایڈمیشن کے ٹائم پر, تو کبھی بھی پیرنٹس سے ملے بغیر ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا جب تک بالکل کوئی ایسا بندہ گھر کا بڑا نہیں آ جاتا, یا تو اس کا گارڈین یا اس کا پیرنٹ. تو until unless the schools meet them, تو ان کو کلیئرٹی کے ساتھ کہ بس یہ مطلب دے belong from decent family, because دیکھیں انسان ہی ماحول بناتے ہیں, اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پازیٹیو. اب اگلا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ہیو سین پیرنٹس کہ جی بہت ہی ڈیسنٹ فیملیز اینڈ بہت ہی نیک پیرنٹس کے بچے جو ہیں دے چینج. ٹھیک ہے نا. سو ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے. سو کیپنگ این آئی آن واٹ دے واچنگ, who they are spending their time with. ٹیچر تو کلاس میں اس کا رول ہے ہی ہے کہ وہ بچوں کو اپارٹ فرام دا سبجیکٹ دیٹ وی آر ٹیچنگ ان کو رائٹ اینڈ رانگ بتانا. اسکول مینجمنٹ بھی اسی کام پہ ہوتی ہے, رائٹ اینڈ رانگ بتانا. پھر ابھی تو کلچر بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ اسکولز میں اور کالجز میں ریگولرلی سیمینارز اور یہ ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, رائٹ اینڈ رانگ بتانا, بچوں کو بتانا کہ خالی نہ صرف دیکھیے اگر آپ غلط چیز کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, جو کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے گریڈ, اینڈ آف دا ڈے نقصان آپ کا اپنا ہے. تو یہ بچوں کو بتانا کہ اوور آل اپنا آل راؤنڈر پرسنالٹی بنانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور غلط اور صحیح کی پہچان, دس از, یہ ایتھکس کا کہلاتی ہے. رانگ اینڈ رائٹ, کبھی بھی غلط چیز صحیح نہیں کہلائی جا سکتی. جیسے جھوٹ بولنا, غلط کام کرنا, چیٹ کرنا, تو یہ ساری چیزیں ٹیچرز بھی بتاتے ہیں. ان کا رول بھی ایکول ہے, کیونکہ آپ پیرنٹس کے بعد ٹیچرز ہی ان کے لیے استاد جو ہے سیکنڈ پیرنٹ ہے. رائٹ. اچھا میم, یہاں پہ عرفان زادہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں ٹیچرس
کے بیہیویئر کو تھوڑا ڈسکس کریں. اکثر اوقات ٹیچرس پرسنل ہو جاتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ اور کالج لیول پہ. تو اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے, لیکن کیونکہ دونوں لیول اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں. جی پلیز. سوری دونوں لیولس پہ کالج اور یونیورسٹی میں ٹیچرس کی جو پار ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلی چیز, کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ اسٹوڈنٹ ایک ایکسٹرنل ایگزامینیشن دیتا ہے, چاہے وہ پاکستانی بورڈ سسٹم ہے, فیڈرل بورڈ, پنجاب بورڈ, واٹس ایور, وہ ایک میٹرک اسٹریم جا رہا ہے یا او لیول میں کیمبرج کا بورڈ دے رہا ہے یا ایڈیکسل دے رہا ہے, سملرلی اے لیول کر رہا ہے یا ایف ایس سی کرے کہ ایکسٹرنل بورڈ دے رہا ہے. ایسی سچویشن میں ٹیچر ہیز نو کنٹرول اوور دی گریڈس. تو وہ ٹیچر کا کام کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بیسٹ سے بیسٹ پڑھانا تاکہ اسٹوڈنٹ گریڈ لے آئے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ٹیچر بھی ویلیویبل کہلایا جائے گا. تو ٹیچر کا رول از ویری ڈفرینٹ. یونیورسٹیز میں دیکھیں ٹیچر ہیز دا کمپلیٹ کنٹرول. میں نے دونوں ہی ایریاز میں کام کیا ہوا ہے, یونیورسٹی لیول میں بھی اور ہائی اسکول لیول میں بھی. یونیورسٹی لیول میں ٹیچر کی جو پار ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت ہائی ہے, اور بہت ساری ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں they even rectors they do not challenge the grade that the teacher has given. So sometimes دیکھیں پانچ انگلیاں برابر نہیں, پانچ انگلیاں بالکل برابر نہیں ہے. ایسا ضرور ہے, اور ایسا بہت ساری یونیورسٹیز ایسوسیٹڈ بھی ہے کہ جی وہاں پہ جی پی اے نہیں زیادہ دیا جاتا, وہاں پہ ٹیچرز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ سم ٹائمز پار کے ساتھ آپ اپنے مس یوز بھی کر لیتے ہو اپنے پار کو, کیونکہ وہاں پہ انٹرنل اسیسمنٹ ہے, آپ کی کلاس پارٹیسپیشن ہے, اس کا کوئی وہ جو مرضی ریکارڈ ہو چیلنج نہیں کرتے لوگ, ریکٹر یا سینئر مینیجر. سو یونیورسٹی اور اسکول میں یا ہائی اسکول میں ان دونوں میں فرق ہے ٹیچر کے اتھارٹی. رائٹ. اچھا میم, اب ہم بات کریں گے اسٹریس سے ریلیٹڈ. گریڈس کو لے کے بچے بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں, میری فرسٹ پوزیشن نہیں آئی تو میں کیا کروں گا. اچھا, اور پیرنٹس اسپیشلی, میں ادھر پیرنٹس کی بات کروں گا, فلاں کے بچے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے, آپ نے نہیں لی, آپ نے مجھے شرمندہ کرا دیا. اچھا, اگر آپ فرسٹ پوزیشن لے کے آئیں گے تو میں آپ کا بابا بنوں گا, میں آپ کی ماما بنوں گی, اور میں آپ کو یہ گفٹ دوں گی. سو کیا فرسٹ پوزیشن نہ آئی تو وہ ماں باپ نہیں رہتے ہیں یا وہ گفٹ نہیں دیں گے؟ یہ کیا توڑ دینا ہوتا ہے بچے کو یا کیا کرنا ہوتا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر آپ سیکنڈ پوزیشن لے رہے ہیں اٹس اوکے, گو اہیڈ, اگلے چانس میں آپ فرسٹ لے سکتے ہو, اس سے اگلا چانس آپ کے پاس آئے گا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچے کو خود ہی توڑ رہے ہوتے ہیں؟ لائک مجھے ایسا لگتا ہے. سر یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت سارے اب اسکولز نے تو اپنی ایویلویشن سسٹم, میں پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہی ہوں, ایویلویشن سسٹم میں رینکنگ کا کانسیپٹ ڈی سائل کر دیا ہے. مطلب کہ کیٹیگری بنا دی ہے, گریڈ 1 سے 10 تک ڈی سائل رینکس ہیں جی. آپ کا آر یو بٹوین 1 to 10, آر یو بٹوین 10 to 15, اور مے بی 15 to 20. فرسٹ ہر کوئی نہیں آ سکتا, اور پلس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کلاس کے ٹاپر ہیں تو آپ ٹاپ یونیورسٹی میں اسکالرشپ لیں گے, اور اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو کیا آپ ٹاپ جو ہے آرگنائزیشن میں آپ کو کوئی بہت اعلیٰ جاب ملے گی. یہاں پہ بچے سے زیادہ نا پیرنٹس کا ہی سب سے بڑا جو ہے نا وہ رول ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسٹریس دینے میں کہ تمہارا اے گریڈ آنا چاہیے, اے اسٹار آنا چاہیے. یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ سیکھ رہا ہے, اور سم ٹائمز دے آر فورسڈ ٹو ٹیک سبجیکٹس دیٹ دے ڈونٹ لائک, اینڈ دین دیکھیں ہر بچہ ہر چیز میں تو ایکسل نہیں کر سکتا نا. Maybe Urdu is a difficult subject for one student, but for another it might be the easiest one. تو ٹیچر اینڈ پیرنٹس دونوں کا ایسا رول ہو کہ اسٹوڈنٹ دیکھیں, اگر تو صحت نہیں رہے گی, مینٹل ہیلتھ بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے, صحت نہیں رہے گی تو پھر بچہ, آپ کا تو ایک ہی بچہ ہے, آپ اس کو خود گوا دیں گے. آپ ایسی باتیں کر کے کہ جی, اور یہ جو کمپیریزن والا کلچر ہے یہ تو بہت زیادہ خراب کرتا ہے فیملیز کو. when parents they compare one child with the other, even though siblings برابر نہیں ہوتے. میرے دو بچے دونوں بہت مختلف ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ ہے ان ٹرمز آف پڑھائی اور ساری چیزیں, اور دوسرے کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں. مے بی وہ چھوٹی ہے اس لیے ابھی آہستہ آہستہ شوق ہوگا, بٹ ٹیلنگ یور چائلڈ, کبھی یہ نہ پوچھیں کہ تمہیں کیا مارکس ملے, یہ پوچھیں کہ کیا سمجھ آیا ہے اور کیا کانسیپٹس کلیئر ہے, کیونکہ اگر ونس کانسیپٹس آر کلیئر آپ تھرو آؤٹ لائف ایکسل کریں گے.
اس میں بچے کا قصور نہیں ہوتا, اس میں آپ کی اوور آل انوائرمنٹ کا قصور ہے. If teachers are only encouraging in the class the toppers, تو پھر باقیوں پہ ہی تو محنت کریں گے. ٹاپر تو جو تھا اس نے شروع سے ہی ایسے رہنا ہے, بٹ کیا ہم ایوریج اسٹوڈنٹ کو ایکسلنٹ کی طرف لے کے گئے؟ چیلنج یہاں پہ. اچھا, ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ تو ایکسیلنٹ رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی آتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو ٹاپر رہا وہ ہمیشہ ٹاپر رہا, یا اسے کسی اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملا اینڈ آل. لیکن اس میں ایک اور چیز جو میں نے فیس کی ہے, ہمارے ساتھ ایسے بچے بھی تھے جو کلاس میں ٹاپ کرتے تھے, لیکن میں نے ان کو رکشہ چلاتے اور گاڑی چلاتے دیکھا ہے, وہ بھی وین جو چلاتے. تو دس از ناٹ دا گارنٹی. اچھا, مزے کی بات میم اس میں ایک اور چیز آتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آپ کے ٹیچر آپ کو کہتے ہیں آپ کی شکل ہے, آپ یہ کر سکتے ہو, آپ تو فیلئر ہو, آپ نہیں کر سکتے. کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کی صرف ایک بات سے ٹوٹ گئے, کیونکہ ٹیچر یا ماں باپ یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ اٹھانا چاہیں تو فیلئر کو ٹاپر بنا دیتے ہیں, اور اگر گرانا چاہیں تو ٹاپر کو فیلئر بنا دیتے ہیں. Do you think we have to train our teachers, because you are continuously talking about private sector and private sector. What's about the government sector? ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ساری غریب عوام پڑھتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, جو پرائیویٹ سیکٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیکٹر کی فیس زیادہ ہوتی ہے اینڈ آل. ڈو یو تھنک گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے ہمارے جیمس ٹوٹ کے چلے گئے, کتنے ہمارے ایسے بچے ہیں جو آتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ٹیچرز ہی توڑ دیتے ہیں, ان کے پیرنٹس ہی توڑ دیتے ہیں, کہتے تم نہیں کر سکتے, تمہارا تعلیم سے کیا ہے. پلیز دیکھیں, اس میں ایک کانسٹنٹ ہے جس کو آپ اپرچونٹی کہہ سکتے ہیں. اپرچونٹی کین بی مانیٹری, اپرچونٹی کین بی the way that you achieve your dreams and aspirations. جہاں تک دونوں ایجوکیشن سسٹمس کی ڈفرنس کی بات ہے, تو آئی ڈو اگری. اگین ڈفرنس ہے سر, یہ تو ریالٹی ہے کہ ہاؤ ان پرائیویٹ اسکولز all the teachers are being regularly trained, and the lack of empathy by the teachers in the government sector, that is for the masses. ابھی آہستہ آہستہ جو ہے کووڈ میں ہمیں نظر آیا کہ ہاؤ گورنمنٹ ٹوک انیشیٹو اور پراپر ایک ای چینل لانچ کرنا فار ای لرننگ, اور وہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. ہم لوگ اس کو مائنس نہ کریں کہ گورنمنٹ بالکل کچھ نہیں کر رہی, بٹ آہستہ آہستہ ایجوکیشن سسٹم پہ کام کیا جا رہا ہے. مگر مجھے یونیورسٹیز میں پڑھائے ہوئے 6 سال گزر گئے, کتنی اور بن گئی یونیورسٹیز, میں نے کتنے میڈیکل کالجز اور آئے. دیکھیے, آپ کے نمبر آف کالجز یونیورسٹیز بھی نہیں بڑھ رہے, اور سملرلی آپ کی امپروومنٹ نہیں آ رہی. تو یہ ایک جو اپرچونٹی کی چیز ہے نا, وہ انفارچونیٹلی جیسے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لائف برابر نہیں رکھی, ایسے ہی اپرچونٹی جس کو مل جاتی ہے وہ اس کو اویل کر لیتا ہے. یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے. اسی طرح کوئی کمپنی کا سی او ہے, کوئی وہاں پہ جینیٹر ہے, برابر نہیں ہے چیزیں دنیا میں بھی اور ایجوکیشن سسٹم میں بھی. سو یہ اگر اپرچونٹی جس کو ملتی ہے. دوسری چیز سر, میں نے دیکھا ہے کہ میٹرک کر کے بھی میرے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس فل اسکالرشپ پہ. دیکھیں, پرائیویٹ اسکول ایک اور چیز بھی کرتے ہیں. آپ لوگ جو افورڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اسپیشلی جس آرگنائزیشن میں میں کام کر رہی ہوں, روٹس میں اور ایون باقی اسکولز میں بھی, we give merit scholarships for the deserving students who have scored good results. End of the day, GPA does matter. تو اگر تو آپ کی سیس ہو جاتی ہے اس اپرچونٹی کو, تو آپ اویل ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا میم, ہمارے پاس یہاں پہ کوشچن بھی آیا ہے, کوشچن بھی اس میں انکلوڈ کریں گے. ٹاک اباؤٹ اسکلز امپروومنٹ فار اسٹوڈنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ ان فیلڈ. اسکل امپروومنٹ. Very much for the question. I've read the question. Skills development, یہ skills کون سی skills ہے؟ اگر آپ انٹروورٹ ہے تو کیا ساری زندگی آپ نے ایسے ہی رہنا ہے؟ اور اگر آپ انٹروورٹ ہے تو کون سے کریئرز ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں؟ آپ کی کمیونیکیشن سکلز, آپ کی رائٹنگ سکلز, آپ کا دیکھیں کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل, جس میں رائٹنگ بھی آتی ہے اور آپ کی وربل بھی ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, کانفلکٹ تو ہوگا نا جہاں پہ بھی دو لوگ بات کریں گے, بٹ آپ کیسے اپنا پوائنٹ آف ویو اگلے بندے کو نہ صرف پہنچائیں بلکہ کنونس کر سکیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. سو بہت ساری جگہوں پہ پیرنٹس کا بھی بہت رول ہے, that they work on skills development.
بہت ساری ورکشاپس، ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ڈفرینٹ NGOs یہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اسکولز اٹ سیلف بہت کام کر رہے ہیں کہ IT اسکلز. ابھی تو ہمیں پتا چل گیا کہ ایون ہم بہت ساری چیزیں خود نہیں کرتے تھے، آپ کے کتنے سارے ٹیچرز جنہوں نے گوگل کلاس رومز، مائکروسافٹ ٹیمز اور اتنے سارے سافٹ ویئرس پہ کام کیا جو لیپ ٹاپس کو یوز ہی نہیں کرتے تھے. سو ایون میں نے ڈیزائننگ کی طرف چلی گئی ایگزیکٹلی. کہ اب لیٹس ناٹ ویٹ فار ادرس ٹو ہیلپ می. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ ڈگری اور اینڈ میں آپ کی اسکلز، بٹ بہت ساری ایسی چیزیں جو ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں آج کل، وہ ہے ایپس. Just day before yesterday, ایگزیکٹلی. my 10-year-old, he downloaded an app, اور میرا خیال ہے فوٹوشاپ سے وہ کہیں بہتر تھی. ود ان 5 minutes he changed background, tint کر دیا پکچر، بالکل چیزیں چینج. اور میں سوچی تھی میں نے اتنا ٹائم لگا کے فوٹوشاپ سیکھی اور یہ ایک ایپ نے کر دیا. سو ایک IT اسکلز جو ہے یہ آپ کو جو بھی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر، اس میں آپ ایکسل کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں. رائٹ. اچھا میم، اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، لائک وی ٹاک اباؤٹ دا پریشر. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہاؤ وی کین اوور کم اٹ؟ سوری، کوشچن ریپیٹ کریے. سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. اسٹوڈینٹس ایون یونیورسٹیز کے اندر کچھ اسٹوڈینٹس نے ایسے کیسز آئے، یا ابھی ریسنٹلی ایک کراچی کی فیمیل تھی، شی کمیٹڈ سوسائڈ ایز ویل اینڈ آل. سو کیوں یہ چیز ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے اسٹوڈینٹس میں وہ برداشت کا مادہ نہیں رہا، یا ان میں وہ اسکلز نہیں ہیں کہ وہ اپنی بات کنوے کر سکے کسی کو، یا اپنے وہ کیوں وہ پریشر ایبزارب نہیں کر پا رہے اور سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اچھا چلیں، اس سوال کو میں تھوڑا سا آپ کو چاہوں گی کہ اگر ہم اسے ریفریز کر لیں کہ ایگزیکٹلی. سوسائڈ کو ہم باقی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے نہ لنک کریں، ہم ہیومن بینگ سے اور اس کے بیہیویئر اور ایٹریبیوٹ سے کریں. کالج یا یونیورسٹی تو وہ ایک آ رہا ہے. دیکھیں ایکڈیمک پریشر اگر ایک اسٹوڈنٹ اے پر ہے وہی اسٹوڈنٹ بی پر ہے، بٹ کیا وہ کس طریقے سے اس پریشر کو ڈیل کرتے ہیں. سیمیسٹر ہے ایک اسٹوڈنٹ کا یونیورسٹی میں، یا وہ A لیول کے اس کی کیمسٹری کے ایگزامز ہے یا اس کا میٹرک کا ایگزام ہے، پریشر ہر بچے پہ برابر ہے. سو رائٹ. ایجوکیشن سسٹم اوپر پورا اس سوسائڈ کو ڈال دینا میرا خیال ہے بالکل غلط ہوگا. آپ یہ کر رائٹ. سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر اگر آپ بات کر لیں کہ ہم لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جیسے کسی انسان کو بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول دے رہے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. کہ آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو پھر ہی آپ ایکسل کریں گے اور پروڈیوس کریں گے. سوسائڈ کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا ریزن تو اس انوائرمنٹ کا ہے جس میں ہی اور شی از لیونگ ان، رائٹ. وہ فیوریبل نہیں ہو سکتا، جس میں آپ کی فیملی کنسرنز ہو سکتے ہیں، مے بی ابیوز پیرنٹل ریلیشن شپ، اور مے بی سو آن اینڈ سو فورتھ، کچھ بھی ہوگا. اور ہوتا یہ ہے سوسائڈ کیسے ہوتی ہے، ہم بچوں کو جیسے کانسیپٹ سکھاتے ہیں والکینو کا کہ ایونچولی والکینو جو ہے وہ سلیپنگ تھا، اسموک نکلتا 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 لاوا ایرپٹ کر گیا. سو اگر تو اس دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے ایگزیکٹلی. اور مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، جس کے آگے اسٹریس ہے، اس کے آگے ڈپریشن ہے، اور اس کے آگے اس کے اب ٹریٹمنٹ کا بھی طرف ہم کرنا چاہیے. ایون اس کووڈ سچویشن میں اچھے بھلے لوگ جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جسٹ بیکاز دے ہیڈ ٹو بی کنفائنڈ ایٹ دیئر ہومز، دے فیسڈ ا لاٹ آف پرابلمس. اسٹوڈنٹس جو ابراڈ گئے ہوئے ایگزیکٹلی. تھے they have to live in their dorms، وہ خود دے آل فیلٹ اٹ. سو یہ اس سمر میں تو میں نے بہت زیادہ ایکسپرٹس کے ساتھ اسٹریس مینجمنٹ اور اس پہ کام کیا. سو پہلی چیز سر میں کہوں گی کہ آپ سوسائڈ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے نہ ریلیٹ کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ. یوتھ میں ہو رہے ہیں، اور اس میں ایگزیکٹ. ایکڈیمک پریشر سب برابر تھا، مگر کیا وہ بچہ کوپ نہیں کر سکا؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اسٹیمولائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم اگر مجھے غصہ ہے، آپ کو غصہ ہے، اور کسی اور وجہ سے غصہ ہے، بٹ ٹریگر کسی بھی ریزن سے ہو جاتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹلی اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. مگر اگر ٹیچر کلاس میں دیکھتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ ٹربل میں ہے، تو دیکھیں ایز این اگر ٹیچر بھی نہیں تو ایز این انسان، ایز اے ہیومن بینگ آپ ہیلپ کریں.
आपका तो प्रोफेशन ये है कि आपने स्टूडेंट्स की मदद करनी है, सिर्फ पढ़ाना, तरबियत भी साथ आ रही है। तो आप देखिए, अगर somebody is facing a problem, please identify it. दैट्स अ वेरी गुड आंसर। मैम, अगर मैं सम अप करूं आपके इस सारे सेशन को, तो इसका ये मतलब होगा कि हम अगर मछली को कहें कि आप दरख्त पे चढ़ जाएं, और अगर किसी दरख्त पे चढ़ने वाले जानवर से कहें कि आप मछली की जगह तैरने लग जाएं, तो दोनों मर जाएंगे। सो हम अपने बच्चों को अगर ये कहें कि वो खुद सेलेक्ट करें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो बेहतर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के बच्चे दे आर प्रीटी मैच्योर एंड दे नो व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड। लेकिन पेरेंट्स ने उनको मगर एक लाइन ड्रा करके बताना है कि क्या सही है और क्या बिल्कुल, गलत है। जी प्लीज। मगर फिर भी सर, बच्चे बच्चे हैं, वही उनका 15-16 साल का जिंदगी का तजर्बा है। मैं फिर आप देखिए, जो हमसे बड़े हैं, हमारे अपने पेरेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस लाइफ का हमसे ज्यादा है, तो वी लर्न फ्रॉम देम। सो स्टूडेंट्स को ये बात बार बार बताना कि पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, आपकी ही बेहतरी जानते हैं, और वो उन्होंने ही आपको इस दुनिया में लाए हैं, और वो आपको दिन रात देख रहे हैं। उनको भी बहुत ज्यादा पता चल रहा होता है कि आपका एप्टीट्यूड कहाँ है। तो मोर और लेस students do convey what their preferences are. पेरेंट्स को हमेशा ऑन बोर्ड रखें, वो आपके ही बेस्ट, जो आपकी लाइफ में बेस्ट पीपल है, प्लस आपकी सक्सेस और आपकी खुशी से सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे। सो स्टूडेंट्स को भी ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि अपना फैमिली यूनिट को ना छोड़े और अपने बड़ों से ही सीखें। राइट। मैम, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स को अगर ये कहूँ कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके साथ फेसबुक पे कांटेक्ट भी करें, क्योंकि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये सदका जारिया है। अगर जिन लोगों के पास ऐसे मेंटोर्स नहीं है रीच में, सो दे मस्ट कांटेक्ट मैम, बिकॉज शी हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। आपने स्टार्ट में इनका एक्सपीरियंस सुन लिया होगा। मैम, हमारे शो का एक असूल है, जब हम क्लोज करते हैं शो तो उससे पहले हम एक मैसेज लेते हैं अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट से, कि एक मैसेज पाकिस्तान के नाम, हमारी यूथ के नाम दे कि हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट कुछ टाइम्स में हम पहले दहशतगर्दी का शिकार रहे, फिर कोविड का शिकार रहे, तो लेकिन हमने ओवरकम किया, हम बड़ी मजबूत कौम है। तो आपका क्या मैसेज होगा इस कौम और इस अपने पाक वतन पाकिस्तान के लिए? सर, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा नाम सिर्फ हमारे अपना नाम नहीं है। जब आप ट्रैवल करते हैं, आप यू कैरी योर फ्लैग विद यू। सो प्लीज हमेशा रखिएगा ज़हन में कि आप कुछ सही या गलत करते हैं, उसका क्रेडिट और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी फैमिली को जाता है, आपके मुल्क को जाता है। सही और गलत की हमेशा पहचान रखें और हमेशा सही रास्ते पे चलें, और इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू विल अचीव, चाहे कोई टॉप जो है ऑर्गेनाइजेशंस में चला जाए, किसी मुल्क में जाके बहुत बड़ा नाम कमा ले, एंड में जो उसके नाम के साथ पाकिस्तानी है वो रहेगा, पाकिस्तानी रहेगा। तो मैम का ये कहना है कि अच्छा करें, क्योंकि आपकी अच्छाई पाकिस्तान से जुड़ी है, और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान से जुड़ी है वो बुराई भी, तो पाकिस्तान उससे ख़राब होगा। तो इसीलिए हमेशा अच्छा करते रहें जहाँ भी जाएं। बहुत शुक्रिया मैम। जो क्वेश्चन मेरे माइंड में थे और मुझसे कुछ दोस्तों ने भी किए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। आई होप कि हमारे व्यूअर्स के भी जो सवालात होंगे जो मैंने किए, उनके भी कुछ सवालात आपकी इस डिस्कशन से क्लियर होंगे। मैं पाकिस्तान बोलूँगा और आप जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, और इसके साथ हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका शो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए शो में एक नए मेहमान के साथ। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।